अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। लेसन नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13। इसमें 2 लेसन्स हम करेंगे, शुहदाए उहद की तदफीन और शुहदा का मर्तबा। क्वेश्चन एक ही है इसमें, कफन कैसे तकसीम किया गया। इन सहाबी ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदों में हो या मुर्दों में हो। हज़रत साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मुर्दों में हूँ, मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं इस वक्त तक लड़ता रहा जब तक मुझ में सख्त हिम्मत थी। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना, इब्न रबिया आपके लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो एक उम्मत की तरफ से इसके नबी को मिल सकती है। नीज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और इनसे कहना कि साद बिन रबिया तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुंचाने दिया कि तुम में से एक शख्स भी जिंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही इनकी रूह निकल गई। वो अंसारी सहाबी इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए, इसने सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर ख्वाही की है। हज़रत साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 साहबजादियाँ थीं। इनकी एक साहबजादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक मरतबा इनसे मिलने के लिए आईं। आपने इनके लिए चादर बिछा दी। ऐसे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ये खातून कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इस शख्स की बेटी है जो मुझसे और तुमसे बेहतर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए खलीफा रसूल वो कौन शख्स था। आपने फरमाया, वो शख्स वो था जो सबकत करके जन्नत में पहुंच गया, मैं और तुम रह गए। ये साद बिन रबिया की साहबजादी हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में निकले। इस वक्त एक शख्स ने कहा, मैंने चट्टानों के करीब देखा है। वो इस वक्त कह रहे थे कि मैं अल्लाह का शेर हूँ और इसके रसूल का शेर हूँ। इसके बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चट्टानों की तरफ चले जहाँ इस शख्स ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था। आखिरी वादी के दरमियान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लाश नजर आई। हालत ये थी कि इनका पेट चाक था, नाक कान काट डाले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मंजर बहुत दर्दनाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जैसा तकलीफ दे मंजर मैंने कभी नहीं देखा। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था जितना आप हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर रोए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अपनी वालदा को इस तरफ न आने देना, वो प्यारे चचा की लाश देख ना पाएंगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी थी। हुक्म सुनते ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर पहुँच गए। इस तरफ से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चली आ रही थी। वो उन्हें देखते ही बोले, माँ आप वापस चली जाएं। इस पर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटे के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, क्यों चली जाऊं, मुझे मालूम है मेरे भाई की लाश का मसला किया गया।
مگر یہ سب اللہ کی راہ میں ہوا، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء پہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے، تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی وجہ سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا۔ چنانچہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھیں، یوں لگتا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹایا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ ہاتھ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم ملائم تھی، ان کے تمام جوڑ نرم تھے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں پر کدال لگ گئی۔ اگلا جو لیسن ہے اس کا ایک ہی سوال ہے، غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا، اور خون شریانوں میں اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری یہ بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔
اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کے میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ، بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر اس عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں؟ تو ہر مصیبت نہیں ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا پڑھی، اے اللہ، اس کی آنکھ کو اس کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں تیر آ کر پیوست ہو گیا، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت موسیٰ بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی تلوار خون آلودہ دیکھ کر فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا۔
غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں۔ آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا، معاذ اللہ۔ کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔